रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई तरफ हजरत अबू बकर, सुभान अल्लाह, बाई तरफ हजरत उमर है। सच बताओ ये काफले से बढ़कर कौन सा काफला होगा? बीच में नबियों के नबी, दाई तरफ सिद्दीकों के सिद्दीक और बाई तरफ फारूकों के फारूक। अच्छा जा रहे सफर में तीनों के तीनों जा रहे, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाई तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाई तरफ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा सफर में जा रहे, जंगल का रास्ता है, सन्नाटा है, आवाज आई, बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो, उलमा किराम की भी तवज्जो चाहूंगा। आवाज आई, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा आवाज आई, हजरत अबू बकर उमर को देखे, उमर तुम बोले? उमर ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी सुना। हजरत उमर ने कहा आप बोले? हजरत अबू बकर ने कहा मैं भी कुछ नहीं बोला, मालूम नहीं कहाँ से आवाज आई होगी, चलो आगे चले। अल्लाह के रसूल आगे बढ़ते जा रहे, हजरत अबू बकर उमर 3 कदम आगे बढ़े होंगे, फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब हजरत अबू बकर और हजरत उमर नहीं, ये आवाज कहीं और से आ रही है। हजरत अबू बकर यूं आगे बढ़े, हजरत उमर यूं आगे बढ़े, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अल्लाह के रसूल ये आवाज आ रही है, पहले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने नहीं कहा, लेकिन ये आवाज हमने सुनी, अल्लाह के रसूल आपने भी सुनी। सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी मुस्कुराए, और जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर क्या फरमाया? ये बहुत बड़ी किताब है तफसीर रूहुल मानी, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें ये रिवायत मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुस्कुरा कर फरमाया हादा हजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर उमर तुम्हें नहीं मालूम, ये सामने जो पत्थर है ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। यानी हमारे नबी को कौन पहचान रहा है? कपटिया वाले जरा जोर से बोलेंगे, कौन पहचान रहा है? एक बहुत बड़ा वाकया है, मैं पूरे वाकये पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया, बोलो कहाँ पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया, अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबा किराम की आदत थी जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है, और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है। बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा सारे साहबा किराम इंतजार कर रहे हैं कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूं लुकमा उठाया, बोलो यूं लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और जबान से लगा वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मस्मूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे साहबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमा किराम ने एक सवाल उठाया, बहुत दिलचस्प सवाल है, भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान, वो तो हमारे नबी को पहचाने।
کہ لقمہ ہمارے نبی کے ہونٹ کو چومنا چاہے؟ ارے وہ بے جان پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے اور کہے میں نبی کو پہچانتا ہوں. ارے کپٹیا والوں، ایک بے جان پتھر محمد کو پہچانے، ایک بے جان لقمہ ہمارے نبی کو پہچانے، ہم سے بڑا نالائق اور غدار کون ہوگا جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کو نہیں پہچانے؟ بتاؤ کون کون محبت کرتا ہے نبی سے؟ اب ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ جن کی ہے الحمدللہ، باقی جن کی نہیں ہے وہ ہاتھ کو اوپر کرتے. یعنی کیوں ہاتھ کیوں اوپر کرتے ہیں؟ یعنی نبی کو دھوکہ دینا. مولانا معاف کرنا، میں صاف کہتا ہوں ہم لوگوں نے بچپن میں اپنی ماں سے جھوٹ بولا. بولو بولے کہ نہیں بولے؟ کئی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کو جھوٹ بول کر ماں کو دھوکہ دیا. کئی مرتبہ ہم گئے کہاں تھے اور باپ نے ہم کو پوچھا تو ہم نے باپ کو جھوٹ بولا. ہم نے ہمارے ٹیچر کو جھوٹ بولا، ہم نے ہماری بیوی کو جھوٹ بولا، ہم نے ہمارے بچوں کو جھوٹ بولا. ارے ہم وہ نالائق ہیں جو مدینے والے سرکار کو جھوٹ بولتے. ہم وہ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھنے کا اور ہاتھ اوپر کرنے کا. ابھی ہمارے بیٹے جب کہہ رہے تھے دونوں ہاتھ اوپر کرے، سب نے دونوں ہاتھ اوپر کرے. کیا یہ سوچا نہیں کہ کیا ان ہاتھوں سے میں میرے نبی کے دربار میں جاؤں گا؟ آپ نے سن لیا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور جو تیرا ہوگا تو میرے پیاروں جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اللہ کا کہاں سے ہوگا؟ اور سچ بتاؤ ایک بات، یہ اگر آپ میرے کو جواب دے دیں نا پھر میں آگے کچھ نہیں بولوں گا. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی. ارے ہاں سنا کہ نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے دورے سفر میں بنگال کا بھی نام آتا ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ نہیں سنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام؟ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، میں تو حج بھی کروں، میں تو عمرے بھی کروں، لیکن داڑھی نہ رکھوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ کہا داڑھی رکھنے سے بڑھاپا جلدی معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. میری عمر 52 سال کی ہوگی. یہ تو چلو سب لوگ میرے کو پہچانتے ہیں، اگر میں آؤں گا تو سب قاری احمد علی آئے، قاری احمد علی آئے. لیکن اگر مجھے پہچانتے نہ ہو اور میں یہ داڑھی لے کر یہ مجمع میں آؤں اور کوئی 52 سال کا کلین شیپ وہ بھی ادھر سے آوے، اب اتنا بڑا مجمع میرے کو نہیں پہچانتے، میں داڑھی لے کے یہاں سے آیا، کوئی بغیر داڑھی والا آیا، اب کسی کو میرے کو ہٹانا ہوگا، اس کو بھی ہٹانا ہوگا. ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے کو بولے گا او چچا سائڈ میں ہٹو، اور اس کو بولے گا او بھائی سائڈ میں ہٹو. یعنی کم وقت میری بیوی چاچی، میں اس کی بیوی بھابھی، پورا رشتہ ہی بدل گیا. حالانکہ 52 سال کا وہ، 52 سال کا میں نے داڑھی رکھا. تو داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو سوال پوچھنے والے نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اللہ کے ولی یہ داڑھی رکھنے سے عمر زیادہ معلوم ہوتی ہے. سب سبحان اللہ بولیں گے، آپ نے بولو سبحان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا، کیا اچھلتا ہوا جواب دیا. فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کیونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی ناراض ہوتے ہیں. بولو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو نبی. اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی رکھو، داڑھی رکھو. ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. اور فرمایا داڑھی نہیں رکھتے گئے نبی ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ، جو اللہ کو ناراض کرے گا، رسول کو ناراض کرے گا، اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا، آخرت میں بھی جہنم دے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی، جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا، جس نے مجھے ناراض کر دیا، اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. تو میرے پیاروں آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. کہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. آج عجیب معاملہ ہے مولانا، جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو
بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے. شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے. شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے. شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ ارے بولو. اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے, اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں. ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا, دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرما لے. یہ جو ہمارے دل خیر آبادی ہے, جو باتیں کہی نا, جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب, بریلوی سے کیا مطلب, اہل حدیث سے کیا مطلب, بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے ہیں اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا, کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا, مولانا آپ سننی ہے, آپ دیوبندی ہے, آپ بریلوی ہے. میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں. اور کیوں یہ جواب دیا, کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا. میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں. جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا, میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا. لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا, اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا, کھانے کا انتظام. کہاں لکھا کھانے کا انتظام؟ بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں. اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے. وہ یہاں الٹا معاملہ ہے, جنازہ روک کے رکھا. مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام. میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا. جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں, چاہے پوری دنیا ہاں کہے. اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے, چاہے پوری دنیا منع کرے. جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا. کون کون اس کے لیے تیار ہے تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو ایک بات سنا دو, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. بولو کون سا خطبہ؟ اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا. بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا, بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے, بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے, دعا کریں گے کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, بولو کسی کے, اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو میں بتاؤں کوئی باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں, ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا. اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے, اوہ اللہ اکبر, پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے, تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوگا. ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے. سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا, بس مسجد ویسی ہوتی تھی, اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا, ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی. اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود. بولو کون؟ حضرت عبداللہ ابن. اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی؟ وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا, کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا. اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے, سارے صحابہ بیٹھے ہیں. اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں, پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے, وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے. اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے, خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا, اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو. بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے, جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں, جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے. ارے بولو مجمع ادھر, اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے, جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے. ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ماں بالو کا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے, تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ, آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا, میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا.
اور واقعی میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیارو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم اور نعت کو سنا، میرے پیاروں آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے پہلے ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے، نہیں ہاں بولو نا 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ، بس اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع پہلے میرے